आदाब दोस्तों, आज के मेहमान खुसूसी काबिल एहतराम साबिक नायब सदर जमहूरिया हिंद हामिद अंसारी साहब, साबिक लोकसभा स्पीकर मुअज़्ज़िज़ मीरा कुमार साहिबा, भाई मंजुल कुमार, शाहिद महदी साहब और इस महफिल में तशरीफ़ फरमा अहले इल्म व अदब आप सब। जश्न बहार ट्रस्ट की जानिब से हम आप सब का इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आज मुख्तसर से वक्फे में हम आपको एक तवील सफ़र पे ले चलेंगे, दास्तान मरसिया करबला से काशी तक। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, मरसिया अरबी के लफ्ज़ रिसा से बना है, मायने है मैयत पे रोना या बैन करना। यानी मरसिया ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की वफ़ात पर उसके औसाफ, उसकी खूबियाँ बयान करते हुए अपने रंजो गम का इजहार किया जाए। तो शुरुआत ताज़ियती नज़मों से हुई और फिर मरसिया मैदान करबला में नवासाए रसूल और उनके रुफ़क़ा, उनके साथियों की शहादत का बयान बन गया। मरसिया हमारी गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत है, एक ऐसी सिन्फ जिसके बग़ैर हिंदुस्तानी अदब की तारीख़ अधूरी है, जिसने शायरी के हुस्न वक़ार में इजाफ़े किए हैं। गंगा और यमुना के साहिल से भी उठते हैं अलम, अलकामा कितना बड़ा तेरा कबीला हो गया। हिंदुस्तानियत का रंग लिए सानहा करबला की ऐसी तर्जुमानी जो अहद दर अहद मकबूल हुई है, जिसने अपने वतन के मुख्तलिफ फ़िरक़ों और तबकों को आपस में जोड़ने का काम किया है। मरसिया निगारी के इब्तदाई दौर से ही गैर मुस्लिम शुअरा भी इस सफ़र में शामिल रहे हैं। सिन्फ़ मरसिया करबला को काशी से जोड़ती है, फुरात को गंगा से जोड़ती है और इंसानियत को रूहानियत से जोड़ती है। और भक्ति प्रधान इस मुल्क में ऐसा होना लाजमी था और वाजिब भी। क़िस्सा करबला एक सबक है, एक तदरीस है। हक़ की बातिल पर, नेक की बद पर, खैर की शर पर, अच्छाई की बुराई पर, सच की झूठ पर और अहिंसा की हिंसा पर जीत की। और हिंदुस्तान का दर्स रहा है, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। गौतम से गांधी तक अगर हिंद में अहिंसा का अनहद नाद गूंजता रहा है, तो अमन पसंद हज़रत इमाम हुसैन ने भी यही कहा था कि वो जंग नहीं चाहते। गौतम बुद्ध की सत्य और अहिंसा की इस धरती ने करबला के पैगाम को खुले दिल से अपना लिया। एंड महात्मा गांधी सेड, आई कोट, आई लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू बी ओप्रेस्ड येट विक्टोरियस। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने फरमाया, इमाम हुसैन इज़ द लीडर ऑफ ह्यूमैनिटी। मरसिया वो सिन्फ है जिसको दुनिया की किसी ज़बान की बेहतरीन शायरी के मुकाबिल रखा जा सकता है। इसमें एपिक, पैथोस और ट्रेजेडी यानी क्लासिकल शायरी के सारे एलिमेंट्स, सारे औसाफ मौजूद हैं। एक ही वाक़े पर मबनी होने के बावजूद अलग अलग मरसिये में अलग अलग किरदार निगारी और माजरा साजी है, जिसमें हर शहर में और जिसमें हर शायर या मरसिया गो का अपना मुनफरिद रंगो आहंग और फ़िक्र ख़याल शामिल हैं। एक ज़माने में ये भी कहा जाता रहा कि जिसने मरसिया नहीं लिखा वो मुकम्मल शायर नहीं है। तो रिश्तों की अहमियत से आरास्ता मरसिया एक मंजूम दास्तान गम है, जिसकी वाक़या निगारी हिंदुस्तानी सकाफ़त में रची बसी है। आज की शाम हम मरसिया निगारी को एक सिन्फ़ अदब के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे, उसके अज्ज़ाए बयान, उसका कल्चरल इम्पैक्ट जानेंगे।
شروع میں سانحہ کربلا کو لوگ عاشور نامہ، روزۃ الشہداء اور کربل کتھا میں سنتے اور پڑھتے تھے۔ اودھ کے قصبوں میں خواتین اپنی علاقائی زبان میں دہے اور پنجاب میں کبت پڑھتی تھیں۔ کشمیر کے کاریگر اور کشیدہ کار بھی کام کے دوران پرسوز مترنم آواز میں کربلا کی داستان گنگناتے تھے۔ اس طرح یہ روایتیں فوک کلچر کی آبیاری کرتی ہوئی مرثیے کی ادبی فضا کے لیے راہیں ہموار کرتی گئیں۔ گو مرثیہ نگاری کی ابتدا دکن میں ہوئی تھی۔ شمالی ہند میں چھنو لال دلگیر اور اس کے بعد میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیے کے فن کو بام عروج تک پہنچایا، اور مرثیہ ایک امپریشنسٹ پینٹنگ بن کر، ایک زندہ تصویر بن کر ابھرا، یوں جیسے سانحہ کربلا آپ کی نظروں کے سامنے گزرا ہو۔ تو قصہ سانحہ کربلا کا اور ریفرنسز خالص ہندوستانی، جیسے خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آب کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ اگر صنف مرثیہ کی ارتقاء اور وسعت کی بات کریں تو کربلائی مرثیوں کے علاوہ شہر آشوب اور شخصی مرثیے بھی لکھے گئے۔ نواب آصف الدولہ کی وفات پر رام نارائن موضوع نے کہا، غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر تو ویرانے پہ کیا گزری۔ اور پھر فن مرثیہ نگاری سے سینچی گئی زمین پر پروان چڑھی احتجاجی شاعری، پروٹیسٹ پوئٹری، ترقی پسندوں کا دور ہو، مارکسسٹ شاعر ہوں یا آزادی کے متوالے، مرثیے کی طرز ہمیشہ بلند رہی۔ اس کے اشتراکی اور ہماگیر موضوعات، اٹس کامن کلیکٹیو کنسرنز، ہر دور میں ذہن سازی کرتے رہے۔ خلافت تحریک کے دوران محمد علی جوہر نے انگریزوں کو للکارا، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ اور پھر مرثیے کے طرز پر لکھی کوی پردیپ کی نظم نے تو سارے وطن کو رلا دیا۔ اے میرے وطن کے لوگوں ذرا آنکھ میں بھر لو پانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ سنتے ہیں امام حسین نے ہند آنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور اگر ایسا ہوا ہوتا تو شاید وجے دشمی پر ہم راون کے ساتھ یزید کا پتلا بھی جلا رہے ہوتے۔ تو دشہرا ہو یا روز عاشور، پیغام دونوں کا ایک، ستیہ کی استیہ پر، مظلوم کی ظالم پر جیت کا، جو آج بھی اتنا ہی موزوں ہے جتنا زمانہ قدیم میں تھا، اور آج بھی امن کے حسینی پیغام کو ہندوستانی مرثیہ پر اثر طریقے سے ہم سب تک پہنچانے میں کامیاب ہے۔ بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے صبر خلیل، مگر حسین تیرے صبر کا جواب نہیں۔ تو دعا کرتے ہیں، بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے صبر خلیل، مگر حسین تیرے صبر کا جواب نہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ نسل نو کو بھی اس سے تدریس ملتی رہے۔ قبل اس کے کہ ہم داستان مرثیہ کا آغاز کریں، ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کمل مرارکا اور ان کی مرارکا فاؤنڈیشن کا، جن کے تعاون کے بغیر اس پروگرام کو منعقد کرنا ہرگز ممکن نہ تھا۔ تکشلا ایجوکیشنل سوسائٹی کے بانی بھائی سنجیو کمار، جو آج خوش قسمتی سے یہاں موجود ہیں، I just saw you، اپنے کلچر، اپنی مشترکہ تہذیب سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے ہر قدم پہ جشن بہار کا ساتھ دیا ہے۔ فارمر وائس پریزیڈنٹ عزت مآب حامد انصاری صاحب ہمارے اصرار پر آج یہاں تشریف فرما ہیں۔ آپ انسانی قدروں کے عالمی مفکر ہیں، امن عالم کے پیغامبر ہیں اور علم و ادب کے پیروکار۔
ایکسلنسی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہم سب کو اپنے خیالات سے نوازیں. مومن آیا ہے بزم میں تیری صحبت آدمی مبارک ہو. ادھر سے کامنا پرساد صاحبہ، خواتین و حضرات، بچپن میں میرا خیال ہے شاہد مہدی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اسی خطے کے ہیں. مرثیہ خوانی ایک دستور ہوتی تھی، سب اس میں شریک ہوتے تھے. تو ہم جب چھوٹے تھے تو ہم نے بھی مرثیہ خوانی کی، اور کہیں دو چار بند اب بھی شاید یاد ہو جائے. نہیں، وہ نہیں کروں گا. اور سب سے اچھا تبصرہ مرثیہ کے ٹریڈیشن پہ میرے ایک چچا زاد بھائی تھے، عمر میں کافی بڑے تھے. سن 42 کے الہ آباد یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ایجوٹیشن کے علم بردار تھے. کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے ایکٹیو ممبر تھے، مگر محرم کی 7ویں تاریخ سے عاشورہ تک ہندوستان میں کہیں بھی ہوتے تھے وہ یوسف پور ضلع غازی پور ضرور پہنچ جاتے تھے. جی نہیں، آصف انصاری. تو ایک بار میرے والد بزرگوار نے انہیں گھیرا اور کہا کہ میاں آصف، تم اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتے ہو، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ بولے، اور جواب مجھے کبھی نہیں بھولے گا، چچا جان یہ میری کلچرل ہیریٹیج. تو ابھی کامنا پرساد صاحبہ نے جو کچھ کہا ہے مرثیے کی تاریخ میں، وہ سب ہم آپ کی ایک اجتماعی کلچرل ہیریٹیج ہے. بالکل صحیح ہے کہ مرثیے کا آغاز اسلام سے قبل عربوں میں ہوا، اور اس زمانے کا ٹریڈیشن یہ تھا کہ مرثیہ خوانی صرف خواتین کرتی تھی. مگر وہاں سے بات بڑھتے بڑھتے جو 4 چاند لگے ہیں مرثیہ خوانی میں اور مرثیہ گوئی میں، وہ ہندوستان میں لگے. دکن سے شروع ہوئے، دلی اور لکھنؤ میں اختتام تک پہنچی، اور لوگ آئے. خواجہ الطاف حسن حالی صاحب نے لکھا سر سید کا مرثیہ، اور لوگوں نے لکھا. تو یہ ادب کا ایک جز بن گیا، اور بہت اچھا جز بنا. اور چونکہ ہندوستان میں پرورش پائی ایک نئے انداز سے، اس لیے بہت صحیح کہا گیا ہے کہ کربلا سے کاشی تک پہنچ گئی، اور بہتر سے بہتر انداز میں وہی بات کہی گئی. تو میں کامنا پرساد صاحبہ کا اور جشن بہار ٹرسٹ کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے آج مدعو کیا. ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں
کہ وہ اس ٹریڈیشن کو ایک نئے انداز میں دوبارہ جان ڈال رہی ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس میں ہم سب شریک ہیں، اور جو یہاں نہیں ہیں وہ بھی جب اس کا ذکر سنیں گے تو وہ اگلے سالوں میں شرکت کریں گے. شکریہ. شکریہ ایکسلنسی، بہت شکریہ. ہم اپرنا، عمران، بلکہ جشن بہار ٹیم کی طرف سے آپ سب کا اس محفل میں ایک بار پھر استقبال کرتے ہیں اور بڑے احترام کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ یہ پروگرام مرثیہ نگاری کے ادبی سفر کی داستان ہے، جسے ہم نے وقت کی پابندیوں اور آپ سب کی مصروفیات کے مد نظر مختصر رکھنے کی کوشش کی ہے، ورنہ یہ فسانہ زلف دراز کا تو میری زندگی سے دراز ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں داستان مرثیہ کربلا سے کاشی تک، اور سمجھتے ہیں اس اولین صنف شاعری کے خالص ہندوستانی رنگ. اسے پیش کر رہی ہیں ہندوستان کی پہلی خاتون داستان گو فوزیہ، نوجوان داستان گو فیروز خان اور پرامسنگ شاعر پلو مشر. دوستو، یہ داستان ہندوستانی مرثیہ نگاری کی تاریخ اور ترقی بیان کرتی ہے. ساری کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے اس روایت، اس نیریٹو کا سرا تھامے رکھیے گا تاکہ آپ اس سے پوری طرح محظوظ ہو سکیں. قلم گوید کہ من شاہ جہانم، شبد برہم ہے. شکریہ. اشنان کر کے آیا ہے سنگم پہ برہمن، اور خاک کربلا کا تلک لاجواب ہے. یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے. سوامی کتنی دور تے لاگا پریمی بان، اٹھی لہر فرات سے پہنچی ہندوستان. بھومی رام اور کرشن کی کربل کا سندیش، آنسو تمہرے سوگ کے اور گنگا جمنی دیس. آداب حاضرین. مختلف قوموں سے بسے بسائے اور ان کی تہذیب سے سجے سجائے ہندوستان میں آنسوؤں سے لکھی ہوئی داستان کربلا پہنچی. یہی داستان مرثیے کی شکل میں ابھری اور ہندوستان کی زرخیز فضاؤں نے اس کی پرورش کر کے ہماری مشترکہ تہذیب کی پہچان بنا دیا. بات یہاں تک پہنچی کہ بقول وشوناتھ پرساد ماتھر لکھنوی، جب سے آنے کو کہا تھا کربلا سے ہند میں، ہو گیا اس روز سے ہندوستان شبیر کا. 10ویں محرم 61 ہجری یا اکتوبر 9 680 عیسوی، میدان کربلا دور حاضر کے عراق میں بغداد سے قریب 100 کوس دور دریائے فرات کا کنارہ. پیغمبر حضرت محمد صاحب کے نواسے حضرت امام حسین ابن علی نے اپنے 72 جاں نثاروں کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی. سامنے تھی یزید کی کثیر فوج،
جس نے امن کے حسینی پیغام کو ٹھکرا کر بے رحمی سے کربلا کی تپتی ریت پہ قتل و غارت گری کی ظالمانہ داستان تحریر کر دی۔ حضرت امام حسین اور شیر خوار علی اصغر کی شہادت کے بعد بے آسرا اور بے بس اہل بیت کو گرفتار کر لیا گیا۔ 63 ہجری یا 682 عیسوی یزید نے اسیران کربلا کو رہا کیا اور پھر انہی مظلوم شاہدین کی زبانی شروع ہوا سانحۂ کربلا کے بیان کا سلسلہ۔ حضرت امام حسین کے عقیدت مندوں پر ظلم و ستم جاری رہا۔ اس جبر سے بچنے کی غرض سے ان میں سے کچھ لوگوں نے ہندوستان کے لیے بھی ہجرت کی۔ ہندوستان ایک عظیم تہذیب، سادھو سنتوں کا، گوتم بدھ کا دیس، جس کی فضاؤں میں اہنسا اور بھکتی کے سر گونجتے ہیں۔ جب یہاں مسلمان حکمران، سپاہی، عامجن اور صوفیاء کرام کے قافلے پہنچے تو روحانیت سے سرشار ہمارے ملک نے بہت جلد انہیں اپنا لیا۔ ان آنے والوں کے ساتھ تھا ایک مذہب، ایک عقیدہ، ان کی ثقافت، کربلا کے قصے اور ان کا المیہ اور رزمیہ۔ سانحۂ کربلا نے حساس ہندوستانیوں کے ذہن و دل پر جو اثر ڈالا وہ آج تک برقرار ہے۔ تو حاضرین، یہاں سے شروع ہوتی ہے خطہ ہند کے فکر و احساس سے آراستہ داستان کربلا کی ترجمانی، جو عہد در عہد مقبول ہوتی گئی اور ادب کی ایک اہم صنف بن کے ابھری۔ اردو میں کربلائی مرثیہ نگاری کا آغاز دکن سے مانا جاتا ہے۔ کئی محقق شیخ اشرف بیابانی کو پہلا مرثیہ نگار تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی تصنیف نوسر ہار دراصل مثنوی کی شکل میں شہادت نامہ ہے۔ سن 1503 یعنی ملا وجہی سے تقریباً 100 سال پہلے کی تخلیق ہے۔ تاریخ کی وضاحت خود مصنف نے کی ہے۔ باجا جو تھے تاریخ سال، باز از ہجرت نبی حال، 900 نہیں اگلے 9، یہ لیکھ لکھا اشرف تو، قانون دھریا اس نوسرہار، لیکن یہ سب دکھ کا بہار، لیکن یہ سب دکھ کا بہار۔ تو حاضرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس شروعاتی دور میں دکنی پر پنجابی کا اثر نمایاں تھا۔ بھئی یہ زبان تو محمد بن تغلق کے ساتھ دکن پہنچی تھی، اور کچھ ناقدین مانتے ہیں کہ شہادت نامے مرثیے کا پیش خیمہ تو ہو سکتے ہیں، مرثیہ نہیں۔ لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مرثیے کے اجزائے بیان تو بعد میں طے ہوئے تھے۔ محققین کی رائے میں دکن میں مرثیہ نگاری کا آغاز 16ویں صدی کے وسط میں ہوا۔ شاہ برہان الدین جانم کا ایک مرثیہ بھی دستیاب ہے، لیکن دکن میں مرثیے کے اولین نمونے ملا وجہی اور قلی قطب شاہ کے ہاں ملتے ہیں۔ ان کے مرثیے غزل یا قصیدے کی شکل میں مختصر لکھے گئے ہیں۔ قلی قطب شاہ لکھتے ہیں: کالے ہوئے دکھتے منکل، سر پر سٹی ماٹی سگل، پکڑے اس دکھتے جنگل ہے بے قراری، وائے 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 وائے، پھولا سکے سب دکھ ستی، مکھ موندے بلبل جھک ستی، کوئل حسینہ دکھ ستی، بن بن پکاری، وائے 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 وائے۔ قلی قطب شاہ نے اپنے عہد کے مرثیہ نگاروں کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ ملا وجہی
قلی قطب شاہ کے ہمعصر تھے. وجہ ہی کا مرثیہ سادہ اور فطری ہے. حسین کا غم کرو عزیزاں، ہنجو نین سوں جھرو عزیزاں. اسی زمانے میں گولکنڈہ کے ملک الشعراء ملا غواسی فرماتے ہیں، غمسوں پکڑ بیت الحزن، یعقوب نے کھویا نین، شیریں کے بہانے کوہ کن، اب جیو گوایا ہائے 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 ہائے. 17ویں صدی کا ابتدائی دور. اب دکنی زبان تشکیل پا چکی تھی. والی بیجاپور علی عادل شاہ ثانی شاہی نے مرثیے کو یوں برتا: کربلا کی سب زمین رنگی ہوئی، لہو بارے دلدل کے نالا ہائے ہائے، نت کرے عادل علی یک دل ستی، شاہ کا ماتم وسالہ ہائے 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 ہائے. ہاشمی سید میران بیجاپوری پیدائشی نابینا تھے. آپ نے مربع مرثیے کہے جن میں 4 مصروں کے بند پہلی بار لکھے گئے. ان کے لکھے مرثیے آج بھی پڑھے جاتے ہیں. دل بند مصطفیٰ کا تابوت لے چلے ہیں، فرزند مرتضیٰ کا تابوت لے چلے ہیں، سلطان دو جہاں کا سردار اولیاء کا مظلوم کربلا کا تابوت لے چلے ہیں، سلطان دو جہاں کا سردار اولیاء کا مظلوم کربلا کا تابوت لے چلے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ اس شروعاتی دور میں نہ صرف مسلمان شعراء نے مرثیے لکھے بلکہ غیر مسلم ادیبوں نے بھی سانحہ کربلا سے متاثر ہو کر اسے اپنی شاعری کا موضوع بنایا. راما راؤ بتخلص شیوا گلبرگہ کے رہنے والے تھے. ان کا ذکر قدرت اللہ خان قاسم نے اپنے تذکرے مجموعے نگر میں کیا ہے. دوسرا اہم نام داس کا ہے جن کا کلام یورپ میں رکھے ہوئے دکنی مخطوطات میں درج ہے. کہتے ہیں، مظلوم ہو گیا ہے جہاں سو و شہ سوار، شہ کے دکھوں میں داس کے ہیں چشم اشک بار، روتا ہے یوں دریغ ستیم زار زار زار، مارا ہے ظالموں نے نبی کے رتن کو آج. بھائی ناقدین کی مانے تو یہ کلام رسائی شاعری کے ذیل میں تو آتا ہے، لیکن حیت یا فارم کے اعتبار سے دکن میں پہلا غیر مسلم مرثیہ گو مہاراجہ کشن پرساد کو کہہ سکتے ہیں. فرماتے ہیں، پہلے مسلم کو کیا قتل مسلمانوں نے، پہلے مسلم کو کیا قتل مسلمانوں نے، ہائے کیا ظلم کیا جان کے نادانوں نے، گھر کو برباد کیا گھر کے نگہبانوں نے، قافلہ لوٹ لیا مل کے ہدی خانوں نے. یہ سچ ہے کہ ان ابتدائی مرثیوں پر فرہنگ ایران اور زبان فارسی کے اثرات نمایاں تھے، لیکن دکن میں لکھے جا رہے مرثیے اپنے ماحول کے عکاس بھی تھے. 18ویں صدی کی ابتدا سن 1700 میں ولی محمد ولی یعنی ولی دکنی دلی آئے. ان کے ساتھ زبان دکن اور اس کا سہل ہر دل عزیز انداز بیاں بھی شمالی ہند پہنچا اور زبان اردو کے ارتقاء کو ایک نئی سمت ملی. اب مرثیہ نگاری کے سفر نے بھی جنوب سے شمال کی طرف رخ کیا. مغلیہ حکمرانوں کا دارالسلطنت دہلی
اور اودھ کے نوابین کا دارالسلطنت لکھنؤ مرثیے کے اہم مراکز بن گئے۔ زبان عرب میں یہ تھا لا کلام، کیا نظم ہندی میں نے تمام۔ 1100 ہجری یعنی سن 1688 میں سہارنپور کے روشن علی نے عاشور نامہ تصنیف کیا، جس کی زبان کو خود تخلیق کار نے ہندی، ہندوی اور ہندوستانی سے موسوم کیا ہے۔ کہتے ہیں بغربت اونیوں کے ظلم ظالمان، کہوں جنگ نامہ بہندی زبان، یہ عاشور نامہ بہندی زبان، کروں کربلا کی لڑائی بیان۔ روشن علی نے حسینی برہمنوں کے سردار راہب دت اور ان کے بیٹوں کو خاص اہمیت دیتے ہوئے لکھا کہ حضرت امام حسین کا سر نیزے پہ دیکھ کر راہب عقیدت سے جھک جاتے ہیں۔ صدق سے جلاتا تھا خوشبو کے تئیں، ادب سے کری عرض اس نے یوں ہی، یہ سر ہے نبی کے جو فرزند کا، علی فاطمہ کے نیاز مند کا۔ رسائی ادب کی سب سے قدیم شکل دہے، زاری اور مخصوص بول ہیں۔ اس صنف کا تعلق دیہی یا دیہاتی معاشرت سے ہے، جہاں پیڑ پودے، ہوا بادل، پوکھر پنچھی، ندی صحرا سبھی کرداروں کی شکل میں رونما ہوتے ہیں۔ رسائی ادب کا یہ سرمایہ سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے۔ یہ دہا دیکھیے، اڑ جا کاگا پہنچا دے بہن کا سندیسا، مورے بیرن لینے کب آئیں گے، اڑ جا کاگا پہنچا دے دھیا کا سندیسا، مورے بابولا لینے کب آئیں گے، اللہ لینے کب آئیں گے۔ ان دہوں میں مکالماتی انداز بھی اپنایا گیا ہے۔ اوڑھ لے اماں سوہا ساڑی، تیرا بیٹا رن چلا، آگ لگے سوہا ساڑی، بجر پڑے چوڑیاں، میرا بیٹا رن چلا۔ شمال کے بیشتر حصوں میں رسائی شاعری تشکیل پا رہی تھی۔ مقامی زبانوں اور دیش کے ہر کونے میں مرثیے لکھے گئے۔ کشمیر میں رسائی شاعری کی مضبوط روایت رہی ہے۔ یہاں کے مرثیہ نگاروں میں پیتامبر ناتھ دار فانی کا نام اہم ہے۔ کہتے ہیں حب حسین کو سمجھنا ہو تو فانی کا کلام پڑھیے۔ غم شبیر میں پرخون ہوں جس کی آنکھیں، بھر کے دامن میں وہی لالو گہر آتا ہے۔ پنجاب میں بھی مرثیہ نگاری کی روایت مقبول ہوئی۔ مرزا محمد رفیع سودا نے پنجابی میں بھی مرثیے لکھے۔ شہر مدینہ جب تن چھڈا، تہی وہ گھڑی کلیہندے، کاش لکھے نو بخش ہوندی، میں اسی جگہ سر سہندے۔ ادب کی کئی اصناف میں رسائی شاعری ہوئی، جیسے قطع، ربائی، غزل وغیرہ۔ خواجہ معین الدین چشتی کی یہ ربائی دیکھیے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ اور اس کا اردو ترجمہ: حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں،
دین کی پناہ بھی ہیں، نہ کی یزید کی بیعت، کٹا دیا سر کو، اسی سبب سے یہ بنیاد لا الہ بھی ہیں، اسی سبب سے یہ بنیاد لا الہ بھی ہیں۔ اس دور میں نوحے اکثر غزل کی شکل میں لکھے گئے۔ نوحہ یعنی کسی کی میت پر اس کا بیان کر کے رونا۔ زینب نے کہا پیٹ کے سر پھیرنا خنجر، اے شمر ستمگر، اے شمر ستمگر، بھائی کو میرے ذبح نہ کر بہر پیمبر، اے شمر ستمگر، اے شمر ستمگر، مہمانوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے اور خیمے جلائے، خاطر یوں ہی کرتا ہے تو گھر اپنے بلا کر، اے شمر ستمگر، اے شمر ستمگر، اے شمر ستمگر، اے شمر ستمگر، حیواں کو بھی قصاب پلا دیتے ہیں پانی، ہے رسم جہانی، دو بوند بھی پانی کی نہ تھی ان کو میسر، اے شمر ستمگر، اے شمر ستمگر، اے شمر ستمگر، اے شمر ستمگر۔ صنف غزل کا استعمال بھی حسینی منقبت اور سلام لکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اہل بیت کی تعریف کرنا یا ان کی خوبیاں بیان کرنا منقبت کہلاتا ہے۔ رگبیر سرن دیواکر راہی لکھتے ہیں، وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے، جنگ ہارا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں کیا کروں کہ عقیدت کے جوش میں راہی، میں کیا کروں کہ عقیدت کے جوش میں راہی، حسین لکھتا ہوں لیکن حسین پڑھتا ہوں۔ 16ویں صدی کے ایران میں ملا حسین وائز کی فارسی میں لکھی گئی روضۃ الشہداء نے عزاداری کے سلسلے کو تقویت بخشی۔ اس کا ہندوستان میں بھی کئی بار ترجمہ ہوا۔ میر انیس کے دادا میر حسن خلق نے بیگم مرشد زادی امتیاز بہو بیگم صاحبہ کے اصرار پر اودھ میں روضۃ الشہداء کا ترجمہ کیا۔ کرتے ہیں راویان جگر سوز یہ بیاں، دل جس سے ٹکڑے ہوتا ہے روتا ہے آسمان۔ یہ روایت دہ مجلس کے نام سے شروع ہوئی تھی۔ دہ مجلس یعنی 10 روزہ ذکر شہیدان کربلا۔ سن 1732-33 میں سید فضل علی خان فضلی نے کربل کتھا لکھی، جس میں 12 مجلسیں تھیں۔ یہ 12 مجلس دہلی کی قلعہ معلیٰ کی خواتین پڑھا کرتی تھیں۔ شمالی ہند میں اردو مرثیے کے پہلے شاعر کے روپ میں اسماعیل امروہوی کا نام آتا ہے، جن کا مرثیہ وفات نامہ بی بی فاطمہ مثنوی کی شکل میں لکھا گیا ہے۔ الہی تو صاحب ہے سنسار کا، ہمن کو ہے امید دیدار کا، تیرا نام ہر دم کوئی لیوتا، ٹھکانہ جنت بیچ اس دیوتا۔ بھائی امروہہ تو زمانہ قدیم سے رسائی شاعری کے لیے جانا گیا ہے، اور دور حاضر کی بات کریں تو عظیم امروہوی ایک جانے مانے مرثیہ نگار ہیں۔ ان کا لہجہ دیکھیے، لبے دریا پہنچ کر لی جو غازی نے ایک انگڑائی، ترائی تھر تھرائی موج سہمی فوج گھبرائی۔ تو حاضرین، اب آتا ہے اردو ادب کا دور زرین۔ اس عہد کے مرثیہ نگاروں میں گدا، سکندر، سعادت، سودا، میر تقی میر،
میر حسن مصحفی اور قائم کے نام قابل ذکر ہیں۔ 18ویں صدی کے اواخر میں خلیفہ محمد علی سکندر نے زوجہ امام حسین شہربانو کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کی ہے، جس میں ایک ہندوستانی عورت کی کیفیت صاف نظر آتی ہے۔ بن کر بلما بانو دکھیا نینا نیر بہاوت ہے، ابن علی کی لوت کے اوپر بیاکل ہو جاوت ہے، بیاکل ہو جاوت ہے۔ خدائے سخن میر تقی میر نے اپنے مرثیوں میں اپنے عہد کے رسوم اور معاشرت کے عناصر شامل کیے۔ فلک تو نے عجب چوپڑ بچھائی، سمجھ میں چال تیری کچھ نہ آئی، امام دین جاں بازی لگائی، مواں لیکن نہ اپنے جی کو ہارا۔ یہ وہ دور تھا جب اردو میں مرثیوں کا کوئی طے شدہ نظام نہیں تھا اور مرثیہ نگاری کے تجربے مختلف ہیئتوں میں کیے جا رہے تھے۔ شاعر مثلث یعنی 3 مصرے، مربع یعنی 4 مصرے، مخمس یعنی 5 مصرے اور غزل، ربائی، قطع وغیرہ کی شکل میں مرثیے کہتے تھے۔ اور پھر مرزا محمد رفیع سودا نے مسدس یعنی 6 مصروں کی ترکیب رائج کی، جو آگے چل کر مرثیے کی خاص پہچان بن گئی۔ بانگی دیکھیے، کس سے اے چرخ کہوں چا کہ تیری بے دادی، جو ہے دنیا میں سو کہتا ہے مجھے ایزادی، ہاتھ سے کون نہیں آج تیرے فریادی، یہاں تلک پہنچی ہے ملعون تیری بے دادی، کون فرزند علی پر یہ ستم کرتا ہے، کیوں مقافات سے اس کے تو نہیں ڈرتا ہے۔ 19ویں صدی میں لکھنؤ اردو کا دبستان بن کے ابھر رہا تھا۔ اودھ کے نوابوں نے مرثیہ نگاروں اور مرثیہ خانوں کی خوب سرپرستی کی۔ یہ مرثیے کا دوسرا اہم دور تھا۔ اس میں چھنو لال دلگیر، میر خلیق اور میر ضمیر کے نام صفحے اول میں آتے ہیں۔ میر ضمیر مصحفی کے شاگرد اور مرزا دبیر کے استاد تھے۔ انہوں نے ہزاروں رسائی اشعار کہے اور مرثیے میں نئی نئی راہیں نکالیں۔ حضرت عباس پر ان کی لکھی نظم دیکھیے۔ چاہتا تھا کہ کروں ضبط پر چپ رہتا تھا، پوچھو اکبر سے میں ہر ہاتھ پہ کیا کہتا تھا، چیر کر فوج کو اس پار سے اس پار گئے، میں نے خود دیکھا کہ دریا پہ کئی بار گئے، پانی تو پی نہیں حیدر کے نواسے آئے، بولے عباس کہ پیاسے گئے پیاسے آئے، پیاسے گئے پیاسے آئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف مرثیہ نگاری بلکہ مرثیہ خوانی بھی ایک فن بن گئی تھی۔ ابھی تک مرثیہ ترنم میں سوز کی شکل میں پڑھنے کی روایت تھی، اب تحت اللفظ میں مرثیہ پیش کیا جانے لگا تو اس میں ڈرامائی عناصر شامل ہو گئے۔ میر ضمیر نے ان تراکیب کو باقاعدہ ترتیب دی اور اپنے ایک مرثیے کے مقطع میں خود اس کا انکشاف کچھ اس طرح کیا ہے۔ جس سال لکھے وصف یہ ہم شکل نبی کے، سن 1249 تھے ہجری نبوی کے، آگے تو یہ انداز سنے تھے نہ کسی کے، اب سب یہ مقلد ہوئے اس طرز نہیں کے، 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ ورد ہے میرا، اس طرز میں جو جو کہے شاگرد ہے میرا۔ ان کے ہم عصر میر خلیق نے چھوٹی اور بڑی دونوں بحروں میں طب آزمائی کی۔
ان کے ایک سلام کا مطلع اور مقطع بے حد مشہور ہے. مطلع دیکھیے: مجرئی تب کند ہے لطف بیاں گیا، دنداں گئے کہ جوہر تیغ زباں گیا. اور مقطع ہے: گزری بہار عمر خلیق اب کہیں گے سب، باغ جہاں سے بلبلے ہندوستان گیا. اب غیر مسلم مرثیہ نگاروں کی تعداد بھی بڑھی اور مرثیے کا دائرہ بھی وسیع ہونے لگا. شمالی ہند میں اردو مرثیہ کہنے والوں میں پہلا غیر مسلم نام راجہ کلیان سنگھ کا ہے، جن کے مراثی کا بیان تذکرہ مسرت افزا میں ملتا ہے. دوسرا اہم نام تھا لالا فتح چند شایق کا، جن کا ذکر سعادت خان ناصر نے تذکرہ خوش مارکہ زیبا میں کیا ہے. والی بنارس راجہ بلوان سنگھ نذیر اکبر آبادی کے شاگرد تھے. ان کے لکھے مرثیے کا ایک بند ملاحظہ ہو: سیاہ پوش ہے ماتم میں چرخ زنگاری، رواں ہے چشم زمیں سے سرش کے گل ناری، کہ آج رخصت عباس کی ہے تیاری، یہ بیت کیوں نہ ہو پے ہم زبان پر جاری، دمے کے لشکر غم صف کشت بخوں خاری، ولے بنالا دہد منصب علمداری. ان کے علاوہ اس وقت کے غیر مسلم شعراء میں قابل ذکر ہیں راجہ الفت رائے الفت، کنور سین مستر، سدھ ناتھ فراق اور چھنو لال ترب، جو بعد میں میاں دلگیر کے نام سے مشہور ہوئے. بزرگ ان کے شمس آباد کے رہنے والے، مگر چھنو لال کی پیدائش اور تربیت لکھنؤ میں ہوئی. ان کا زمانہ 19ویں صدی کی شروعات کا ہے. جوانی میں غزل پر خوب داد لوٹی، لیکن دنیاوی عیش و طرب سے دل برداشتہ ہو کر تمام غزلوں کا خزینہ گومتی میں غرق کر کے طرب تخلص بھی ترک کر دیا اور دلگیر تخلص اختیار کر کے فقط مرثیے کو ہی شعار بنایا. رقت اور بین کلام کی تاثیر ہیں. دلگیر پہلے مرثیہ نگار ہیں جنہوں نے اردو مرثیے میں مکالماتی فضا کا اضافہ کیا. کہتے ہیں دلگیر کے اس شعر کو سن کر میر انیس اپنا سارا دفتر دینے کو تیار ہو گئے تھے. کہتی تھی بانو الہی کیجیو وارث کی خیر، آج کیوں سر سے ڈھلی جاتی ہے چادر بار بار. اور پھر اردو ادب کی اس صنف کو میر انیس اور مرزا دبیر نے درجہ کمال تک پہنچا دیا، اور یہ بات سچ ہے. دبیر کہتے ہیں کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بقف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. مرزا سلامت علی دبیر، مولد 1803، دہلی. ان کا یہ شاہکار مرثیہ انتہائی مقبول ہے، اور مرزا دبیر کی استادی کا لوہا تو مرزا غالب نے بھی مانا. کہا در مرثیہ دبیر بود دستار من، یعنی میں اپنی دستار یا پگڑی دبیر کے مرثیے کے سامنے حاضر کرتا ہوں. میر انیس کہتے ہیں گل دستہ مانی کو
नए ढंग से बांधूं। एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं। मीर खलीक के फर्जंद मीर बबर अली अनीस की पैदाइश सन 1803 में फैजाबाद की है। अनीस फैजाबाद से अपनी सलासतें लेकर लखनऊ आए। अपने लिए ज़मीन हमवार करने में थोड़ा वक्त लगा। अनीस ने अपने कलाम के बारे में लिखा, नमके खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातकें बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी। रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। कहते हैं मीर अनीस ने कम अज कम 10,000 मरसिए और सलाम लिखे। वो सहल ज़बान और फितरी बयान के माहिर थे। रंगारंग कैफियत, मंजरों, किरदारों और हालात को बयान करते हुए उन्होंने उर्दू के मजमूए अल्फाज में इजाफे किए। वाक़या निगारी और गम के जज्बात को मौसर बनाने के लिए देहाती माशरत और मुकामी बोलियों से इस्तिफादा किया। उनके मरसियों में रिश्तों की नौयत, अहमियत, अज़मत और उनके तकाज़ों का एहतराम हिंदुस्तानी कल्चर के ऐन मुताबिक है। अनीस के इस मरसिए में जनाब सुगरा अपने भाई से शिकायत करती हैं, क्या गुजरेगी जब घर से चले जाओगे भाई, कैसे मुझे हर बात पे याद आओगे भाई। पासान के अकबर ने ये की प्यार से तकरीर, क्यों मुझसे खफा हो गई सुगरा मेरी तकसीर। चिल्लाने लगी छाती पे मुंह रख के वो दिलगीर, महबूब बिरादर तेरे कुर्बान में हमशीर, जल्द आन के बहना की खबर लीजियो भाई, बे मेरे कहीं ब्याह ना कर लीजियो भाई। मरसिया निगारी और मरसिया खानी की शोहरत अब उरूज पर थी। अनीस और दबीर की मकबूलियत का ये आलम था कि 19वीं सदी का शहर लखनऊ बाकायदा 2 खेमों में बटा हुआ था। अनीसिये और दबीरिये, दोनों उस्तादों का तर्जे कलाम अलग, उसलूब जुदा जुदा और फिक्री दबदबा इस हद तक कि उनके मुकल्लिद ना अपने आप को उनके शहर से बाहर निकाल पाए और ना ही उनके फनी शऊर को छू पाए। हाजरीन, ये सवाल अक्सर होता रहा है कि अनीस और दबीर का मवाजना आखिर क्यों? दोनों का अपना अपना उसलूब था। दोनों फने मरसिया गोई में माहिर, अपने अपने दबिस्तान के गौहरे यकता, लेकिन एक दूसरे पर सबकत लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक तरफ इल्म का दरिया, हुस्न सुखन और मानी आफरीनी, तो दूसरी तरफ बयान की रवानी, ज़बान की सलासत और तख़य्युल की परवास के ऐसे ऐसे शाहकार कि सुनने वाले महवे हैरत रह जाएं। जब करबला में इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके अहले खाना को यजीदी फौज रस्सी से बांध कर ले चली, तो इसकी मंजर कशी दबीर ने यूं की, यूं मुत्तसिल रसन से बंधे थे वो दिल फिगार, रिश्ते में जैसे दान आए तस्बीह आबदार। अब अनीस का बयान सुनिए। गर्दने 12 असीरों की हैं और एक रसन, जिस तरह रिश्ते गुलदस्ता में गुलहाए चमन। करबला में गर्मी की शिद्दत बयान करते हुए दबीर कहते हैं, मिसले तनूर गर्म था पानी में हर हुबाब,
ہوتی تھی سیخے موج پہ مرغابیاں کباب. اسی شدت کو انیس یوں بیان کرتے ہیں: پانی تھا آگ، پانی تھا آگ، گرمی روزے حساب تھی. ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی. سبقت لے جانے کی اس دوڑ میں کئی نایاب اشعار لکھے گئے. مرزا دبیر کی لکھی یہ منقبت بے حد خوبصورت ہے. خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے، روشن دبیر پر ہے جہاں جاتا ہے. مغرب ہی کی جانب تو ہے قبر حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. اس کے جواب میں میر انیس نے اسی موضوع کو کچھ اس طرح قلم بند کیا: روزے پہ جو باریاب ہو جاتا ہے، رفت میں لاجواب ہو جاتا ہے. شام کو جلتا ہے جو قبر حیدر پہ چراغ، وہ صبح کو آفتاب ہو جاتا ہے. انیس و دبیر دونوں کا انداز منفرد تھا. مثلاً انیس ممبر پر بیٹھ کر جس انداز میں مرثیہ خوانی کرتے تھے، اپنے چہرے کے تاثرات، جسم کی جنبش اور آواز کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے خیمے سے لے کر میدان کارزار تک کی تصویر کھینچ دیتے تھے. اور اس کا انہیں دعویٰ بھی تھا. کہتے ہیں: لہجہ سنو، لہجہ سنو، زبان فصاحت نواز کا، تارے نفس میں سوز ہے مطرب کے ساز کا. مرزا دبیر کا انداز اس سے بالکل جدا تھا. انہوں نے بھی 4 مصروں میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ بھائی میرا مقصد شہ کی ثنا خوانی ہے، نہ کہ چیخ و پکار. دبیر کہتے ہیں: ناحق کا نہ چیخنا چلانا ہے، بیکار نہ ہر بند پہ بتلانا ہے. ابن شہ مرداں کا سناخا ہوں میں، صد شکر کے پڑھنا میرا مردانہ ہے. بس اتنی ہی شاعرانہ چشمک ان دونوں باکمال مرثیہ نگاروں کے درمیان تھی. البتہ دونوں استاد شاعروں کے درمیان ادب و احترام کا رشتہ تھا، جس کا اظہار انیس کے انتقال پر دبیر کے ان الفاظ سے ہوتا ہے: آسماں بے ماہ کامل، سدرا بے روح الامین، طور سینا بے کلیم اللہ، منبر بے انیس. حاضرین، دونوں ہی سلسلے آگے بڑھے. اگر انیس کی اگلی پشتوں نے مرثیہ نگاری کا پرچم بلند رکھا تو مرزا دبیر کے شاگردوں کی بھی کمی نہیں رہی. مرزا دبیر کی شاگردی میں کئی غیر مسلم شاعروں نے مرثیے کہے، جن میں بخشی الملک، راجہ الفت رائے الفت، ان کے بیٹے کنور دھنپت رائے محب اور رام پرشاد بشیر کے نام قابل ذکر ہیں. خانوادہ انیس کے دیگر شعراء نے بھی اس میدان میں کمال حاصل کیا، جن کے ذکر کے بغیر یہ سفر ادھورا ہے. انیس کے پوتے دولہا صاحب عروج نے اس زمانے کے مشہور کتھک گرو بندہ دین مہاراج کی شاگردی میں بھاؤ سیکھے، اور اس کے استعمال سے انہوں نے مرثیہ خوانی کی تاثیر میں اضافہ کیا. یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ مشہور و معروف کتھک گرو برجو مہاراج بندہ دین مہاراج کے گھرانے سے ہیں. اب میدان جنگ میں حضرت عباس کے گھوڑے کی تعریف میں عروج کا لہجہ ملاحظہ ہو: جلوگر گھوڑے پہ ہے بازوئے سلطان امم، سر پہ ہے سایہ فگن
फौज हुसैनी का अलम, रौ पे डाले हुए रहवार, रवा है जैगम, बर में है जस्त कबा, दाब में शमशीरे दुदम, सर बसर शौकत नुसरत भी है, इकबाल भी है, पुष्ट पर मुहरे नबूवत की तरह ढाल भी है। اردو مرثیہ نگاری کے ارتقاء میں شعراء نے اسلوب و بیان کے مختلف تجربے بھی کیے، مثلاً غیر منقوط یعنی بے نقط مرثیہ، جیسے انیس کا مرثیہ جب حضرت زینب کے پسر مر گئے دونوں، اور دبیر نے 200 بند کا بے نقط مرثیہ کہا، صلی اللہ وہ عاملے سمسام کا حصار، سمسام کا حصار امام امم کا وار، وار اس طرح کا وار کہ دو حصہ ہر سوار، دو حصہ ہر سوار میں صدر و راہوار، رہوار دو ادھر ہوا وہ دو ادھر ہوا، وہ دو ادھر ہوا ادھر اسلام ور ہوا۔ میر ضمیر اور میر خلیق کے زمانے سے شروع ہو کر اب مرثیے کا اجزائے ترکیبی یعنی اس کا سٹرکچر طے ہو چکا تھا۔ اس نظام کے 8 اہم حصے ہیں: چہرہ یا تمہید، سراپا، رخصت، آمد، رجز خوانی، جنگ، شہادت اور بین۔ مرثیے کا چہرہ یعنی شروعات کا خاص انداز ہے، مثلاً رن میں جب سرور عالم کی سواری آئی، یا جب سبط مصطفیٰ نے وطن سے سفر کیا، دشتے بلا بسانے کو ویران گھر کیا، رخ پہلے سوئے مرقد خیر البشر کیا، روزے کو دیکھ دیکھ کے چشموں کو تر کیا، کہتے تھے غم بڑھائے لیے جائے گا حسین، کاہے کو اس مزار پہ پھر آئے گا حسین، کاہے کو اس مزار پہ پھر آئے گا حسین۔ اصل موضوع پر آنے سے قبل تمہید ماننے کے لیے مناظر فطرت کا بیان، بے ثباتی دنیا، سفر کے اور مراحل کے ذکر سے مرثیے کا آغاز ہوتا ہے۔ چلنا وہ بعد صبح کے جھونکوں کا دم بدم، مرغان باغ کی وہ خوش الحانیاں بہم، وہ آب و تاب نہر، وہ موجوں کا پیچ و خم، سردی ہوا میں پر نہ زیادہ بہت نہ کم، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ اس کے بعد ہیرو کا سراپا بیان کیا جاتا، اس کی شان و شوکت، خد و خال، قد و قامت، غرض شخصیت کی تمام خوبیاں پیش کی جاتی۔ میر انیس نے حضرت عباس کا سراپا کچھ اس طرح لکھا: آئی نئے جبیں سے صفا آشکار ہے، ابرو سے ماہ رخ کی ضیا آشکار ہے، چشمے گہر فشاں سے حیا آشکار ہے، رخ سے جلال شیر خدا آشکار ہے، رستم بھی چڑھ سکے گا نہ منہ پر دلیر کے، چہرہ تو حور کا ہے پتیور ہے شیر کے۔ اس کے بعد رخصت کی منظر کشی کی جاتی۔ ہیرو یہاں اپنے عزیزوں اور اہل خانہ سے جنگ میں جانے کی اجازت طلب کرتا ہے، جو براہ راست جذباتی اور مکالماتی انداز میں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے
آخری ملاقات کا یہ منظر بڑا درد بھرا ہوتا ہے۔ انیس کہتے ہیں، بھائی کے اضطراب پہ زینب کا ہے یہ حال، ڈھلکی ہوئی ہے سر سے ردا اور کھلے ہیں بال، عباس سے یہ کہتی ہے رو کر بسد ملال، چھوڑو نہ شہ کو اے اسد کبریا کے لال، کیا کہتے ہو سکینہ سے منہ موڑ موڑ کے، بھیا کدھر چلے میرے بھائی کو چھوڑ کے، بھیا کدھر چلے میرے بھائی کو چھوڑ کے۔ یہ حال دیکھ کر امام حسین مخاطب ہوتے ہیں، سب گھر کی بیویوں سے کہو میرے پاس آئیں، بانو کہاں ہے زوجہ عباس کو بلائیں، گودی میں تشنا کام سکینہ کو جلد لائیں، کوچ اب جہاں سے ہے ہمیں سب آ کے دیکھ جائیں، یہ نوجوان سنبھالے گا گھر جب مروں گا میں، عباس سے ہر ایک کی سفارش کروں گا میں۔ رخصتی کا لمحہ اور پنڈت برج نارائن چکبست کا ذکر نہ ہو۔ حاضرین، چکبست کے اسلوب پر میر انیس کا رنگ صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے شری رام چندر کے بنواس جانے سے پہلے اپنے والد راجہ دشرتھ سے ودائی اور ماں سے بنواس جانے کی اجازت لینے کی عکاسی کچھ اس طرح کی۔ رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام، راہ وفا کی منزلیں اول ہوئی تمام، منظور تھا جو ماں کی زیارت کا انتظام، دامن سے اشک پوچھ کے دل سے کیا کلام، اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی، دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی۔ پھر ہوتی ہے میدان جنگ میں ہیرو کی آمد، جسے اکثر شاعروں نے بڑے اہتمام سے نظم کیا ہے۔ ہیرو کی آمد سے مرثیے میں زور پیدا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین کا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وارد ہونے کا منظر میر انیس یوں بیان کرتے ہیں، کڑکی وہ کمانے وہ ہوا فوج میں کڑکا، تیغوں کی سفیدی تھی کہ تھا نور کا تڑکا، گہ بجھ گیا خورشید کا شعلہ کبھی بھڑکا، ہر دل کو ہلا دیتا تھا سر کٹنے کا دھڑکا، نعرے تھے کہ حیدر کے دلیروں سے وغا ہے، گھوڑے بھی بھڑکتے تھے کہ شیروں سے وغا ہے۔ رجز یعنی مخالف پر رعب، اپنا حسب نسب، اپنی بہادری، اپنے بزرگوں کے کارنامے اور جنگی مہارت کا اعلان کرنا، یہ مرثیے کا اگلا انگ ہوتا ہے۔ وہ نخل کہ جس نخل کی ہے اصل نبوت، وہ نخل کہ جس نخل کی ایک ذو ہے ولایت، وہ نخل کہ جس نخل کی شاخیں ہیں امامت، وہ نخل کہ جس نخل کے سائے میں ہے جنت، میوہ بھی اسی کا ہوں اسی کا گلے تر ہوں، شیان میرے برگ ہیں ان کا میں ثمر ہوں۔ اب میدان کارزار میں ہیرو دشمن کو للکارتا ہے، اسے جنگ کہا گیا ہے۔ جنگی معاملات کے بیان میں آواز کی گن گرج اور الفاظ کا صوتی آہنگ دیکھیے۔ یہاں دبیر نے ہیرو کی تلوار کو کہیں ناگن بتایا ہے تو کہیں اژدہا۔ لو تیغ شرر بار نکلتی ہے خبردار، لو ضرب میری فوج پہ چلتی ہے خبردار، لو زہر یہ ناگن
اب اگلتی ہے خبردار، لو تیگ علی رنگ بدلتی ہے خبردار، بخشانا اثر میری کسی بات نے تم کو، سنبھلو سنبھلو کے لیا مرگ مفاجات نے تم کو۔ شہادت، شہادت مرثیے کا کلائمیکس ہوتی ہے۔ انیس کے اس مرثیے میں حضرت امام حسین کے چچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا بیان یوں کیا گیا ہے: جب غش میں گرا خاک پہ وہ بے کسو ناچار، آدھا نے کیا مسلم بے کس کو گرفتار، اس زخمی کے بازو میں رسن باندھ کے یکبار، کوٹھے پہ جدا کرنے کو سر لے گئے کفار، 100 ٹکڑے محمد کا ہوا، دل بھی جگر بھی، مارا گیا مسلم بھی، ہوئے قتل پسر بھی۔ شہادت کے بعد جیسے پورا ماحول رنج و غم میں ڈوب گیا، اہل خانہ ماتم کرنے لگے۔ مرثیہ نگاروں نے جو اظہار غم بیان کیا ہے اس میں 100% ہندوستانیت نمایاں ہے۔ رسم و رواج ہوں یا رشتوں کی پاسداری، ایک ہندوستانی شاعر کا ہی تصور ہو سکتا ہے جو بین کے اس کلام سے ظاہر ہے: بھیا سلام کرتی ہے خواہر جواب دو، چلا رہی ہے آپ کی دختر جواب دو، سوکھی زباں سے بہرے پیمبر جواب دو، کیوں کر جیے گی زینب مستر جواب دو، جز مرگ درد ہجر کا چارہ نہیں کوئی، میرا تو اب جہاں میں سہارا نہیں کوئی۔ اور اس طرح صنف مرثیہ کے 8 انگ یا 8 سٹیجز مکمل ہوتے ہیں۔ رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری نے مرثیے کو اردو شاعری کا کلاسک فارم مانا ہے۔ اس صنف نے مذہب اور وقت کی حدوں سے پرے نسل در نسل شعراء کو متاثر کیا ہے۔ انیس و دبیر کے علاوہ میر عشق، میر تعشق اور میر مونس پائے کے مرثیہ نگار مانے گئے ہیں۔ اس دور میں غیر مسلم شعراء نے بھی اپنے کلام کے ذریعے نہ صرف مرثیے کو آگے بڑھایا ہے بلکہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی بھی خوب آبیاری کی ہے۔ ڈاکٹر نتھونی لال وحشی مظفر پوری کہتے ہیں: ہندو اگرچہ وحشی بادہ پرست ہے، لیکن شراب حجت حیدر سے مست ہے، اللہ رے تشنگی میرے ذوق صفات کی، گنگا سے ہم کنار ہیں موجیں فرات کی۔ گیان چند جین کے مرثیے کی بیت بھی ملاحظہ ہو: اعجاز ہے یہ خون حسین شہید کا، اعجاز ہے یہ خون حسین شہید کا، رکھتا نہیں ہے نام کوئی اب یزید کا۔ 1893 میں آگرہ میں جنمے علامہ نجم آفندی۔ ان کے کلام میں صوفی سنتوں کے اپدیش بھی ہیں اور تلسی اور کبیر بانی کی گونج بھی ہے۔ بستی بستی جنگل جنگل آج تمہاری میت، ابھری شکتی پریم کی بھئی ہار کی جیت، ہندو مسلم راجا پرجا جن دیکھو گن گائے، من کو ہیرا پائے کے سبھی لیو اپنائے، او جگ کے سہارے کیا کہنا، ستجگ کے ستارے کیا کہنا۔ ان کی شاگردہ روپ کنور کماری
आगरा में रहने वाली कश्मीरी पंडित शायरा थीं। हमारी गंगा जमनी तहजीब की अलामत थीं। उनके मरसियों में मीरा की भक्ति और तवल्लाए अली की गूंज सुनाई देती है। शहादत हज़रत अली पर रूप कंवर का मरसिया बादए इरफान काबिल ज़िक्र हैं और आज भी बड़े एहतराम के साथ पढ़ा जाता है। उरूस नज़्म की ज़ीनत सनाए हैदर है, बयां का हुस्न लताफत सनाए हैदर है, गुले रियाज फसाहत सनाए हैदर है, खुदा की ऐन इबादत सनाए हैदर है, जो हक शनास हैं उनको सना ये भाती है, यही सना तो बहिश्ते बरी दिखाती है, यही सना तो बहिश्ते बरी दिखाती है। गौरतलब है कि मरसिया निगारी के सफर में खवातीन भी बराबर की शरीक रही हैं। बेगम मुख्तार फातिमा जैदी ने 20वीं सदी के इब्तिदाई दौर में अपना मजमुए मरासी चरागे तहे दामा तसनीफ किया। उम्मतुल मोहम्मदी बेगम शोहरत हैदराबाद में पैदा हुई। इनके मरसिए आज भी अकीदत के साथ पढ़े जाते हैं। हजी कानपुरी 1909 में पैदा हुई। फारसी और उर्दू पर महारत हासिल थी। मीर अनीस के मरसियों का जहन पर खासा असर हुआ। कहती हैं, जानिबे मैदां हुमकता है जो असगर बार बार, माँ लगा लेती है सीने से तड़प कर बार बार, बीबियां कहती थीं यारा कैद में आ जाए मौत, ताकि बेपर्दा न हो आले पैगंबर बार बार। कम सिनी से अपने बच्चों की जो था ज़ैनब को खौफ, छेड़ती थी किस्साए सिफ़ीनो खैबर बार बार, छेड़ती थी किस्साए सिफ़ीनो खैबर बार बार। और कई सदियों बाद दौरे हाजिर में कवियत्री निर्मला पंडित ने हजरत इमाम हुसैन के लिए अपने जज्बात का इजहार करने के लिए ज़बाने हिंदी को जरिया बनाया। उनकी तवील नज्म इमाम हुसैन जिंदाबाद के ये बंद देखिए। न पूछ मुझसे हुसैन क्या है, न पूछ मुझसे हुसैन क्या है, हुसैन है एक अमिट कहानी, हुसैन है सत्यता की वाणी। हुसैन ही दूत शांति का, जनक यही तो है क्रांति का। धर्म है नौका हुसैन वाहक, हुसैन ईश्वर का है सहायक। हुसैन निर्मला की ऊर्जा है, न पूछ मुझसे हुसैन क्या है, न पूछ मुझसे हुसैन क्या है। अब लोग सानेहाए करबला के किरदारों से इस हद तक मानूस हो गए थे कि उन्हें तारीख की किताबों से ज्यादा मरसियों में तलाश करने लगे थे। और इसके बाद हर दौर में मरसिया निगारी का यही सिलसिला कायम रहा। मध्य प्रदेश में ताप्ती के किनारे बसा बुरहानपुर मुगलों का अहम मरकज रहा है। यहाँ की अजादारी और मरसिया खानी की रिवायत का जिक्र हमें कई किताबों में मिलता है। इनमें सफरनामे भी हैं जो जाने माने अंग्रेज पादरियों और हुक्मरानों ने लिखे थे। और आज से करीब 100 बरस कब्ल मुंशी फजल हुसैन साबिर बुरहानपुरी फरमाते हैं, फुरकते शब्बीर की शब मुख्तसर होती नहीं, ऐ सलामी शाम होती है सहर होती नहीं। तेग कहती थी मेरे दम खम की होती कद्र क्या, मैं अगर शब्बीर की जेबे कमर होती नहीं।
احتساس شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب نے مجتہد العصر سید محمد صاحب کی فرمائش پر مرثیے کے 3 بند لکھ کر بھیجے. ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ میں اس میدان کا مرد نہیں ہوں، یہ ان لوگوں کا حصہ ہے جنہوں نے اس وادی میں عمر بسر کی ہے. مجھ کو ان کے درجے تک پہنچنے کے لیے ایک دوسری عمر درکار ہے. آزاد اور حالی دونوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے. غالب کے وہ بند ہیں: ہاں اے نفس باد سحر شعلہ فشاں ہو، اے زمزم قم لب عیسیٰ پہ فگاں ہو، اے دجلے خون چشم ملائک سے رواں ہو، اے ماتم یانے شہ مظلوم کہاں ہو. بگڑی ہے بہت بات بنائے نہیں بنتی، اب گھر کو بغیر آگ لگائے نہیں بنتی، اب گھر کو بغیر آگ لگائے نہیں بنتی. 19ویں صدی کا وسط. اب مرثیے کے مضمون اور موضوع بدلنے لگے. سانحۂ کربلا سے ہٹ کر شخصی مرثیے بھی لکھے گئے اور شخصی مرثیوں کو غزل اور نظم کی حیت میں پیش کرنے کا رجحان غالب ہوا. مرزا غالب اپنے پیارے بھتیجے عارف کی وفات پر کہے بنا نہ رہ سکے کہ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے. کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا گزرتا جو نہ مرتا کوئی دن اور. تم کون سے تھے ایسے کھرے داد و ستد کے، کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور. تو الطاف حسین حالی نے غالب کا مرثیہ لکھا: بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، جس کی تھی بات بات میں ایک بات، نقطہ داں نقطہ سنج نقطہ شناس، پاک دل پاک نظر پاک صفات، شوق اور بزلہ سنجو شوق مزاج، رند اور مرزائے کرام و ثقات، لاکھ مضموں اور اس کا ایک ٹھٹول، 100 تکلف اور اس کی سیدھی بات. اس کے مرنے سے مر گئی دلی، مرزا نوشا تھا اور شہر برات. یا اگر بزم تھی تو اس کی بزم، یا اگر ذات تھی تو اس کی ذات. شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا. اور پھر فن مرثیہ نگاری ملک کے بدلتے حالات اور اس دور میں برپا تباہی کے سبب نئے نئے ادبی اوتار میں اپنے وقت کی عکاسی کرنے لگا. ملک غدر کی زد میں ہے، خاص طور سے دارالسلطنت دہلی. ہر طرف قتل و غارت کری. مرثیہ نگار کس کس کا دکھڑا روئے، کس کس کا مرثیہ لکھے. تو ان حالات میں افراد کا نہیں بلکہ شہر دلی کا مرثیہ لکھا گیا، جس کا کہ کبھی شاعر قصیدہ لکھتے تھے. سو یوں رقم ہوتا ہے اردو ادب کا شہر آشوب. راہی معصوم رضا نے اپنی طویل نظم کرانتی کتھا میں 1857 کی پہلی جنگ آزادی اور اس کے بعد پھیلی دہشت اور تباہی کا یوں بیان کیا تھا: راہیں شہر آشوب سناؤ، کیسی غزل اور کیسا قصیدہ. دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب،
دلی ضرور ہے پر وہ دلی نہیں ہے، یہ ہستی تو ہے ضرور مگر اپنے حال پر، اب ویسے بات بات پر ہستی نہیں ہے یہ، اب ویسے بات بات پر ہستی نہیں ہے یہ۔ حالانکہ یہ پہلی بار نہیں تھا جب دلی کی بربادی کا ماتم منایا گیا ہو۔ نادر شاہ اور ابدالی جیسے خونخوار لڑاکوں نے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اس دور کی تباہی کو میر نے لکھنؤ جا کر کچھ اس طرح بیان کیا تھا: کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ قدر کے آخری دنوں میں اودھ کو بھی برٹش راج میں شامل کر لیا گیا اور شہر لکھنؤ کے ستارے گردش میں آ گئے۔ اس دبستان اردو کی تباہی کی عکاسی کرتے ہوئے سید علی حیدر نظم طبع طبائی نے کہا: مرثیہ گو کتنی یکتائے زمانہ تھے یہاں، کوئی تو اتنوں میں ہوتا نوحہ خانے لکھنؤ۔ حالی نے زباں سے اف بھی نہ کی، اقبال شکایت کر بیٹھے۔ اپنی شاہکار نظم فقر میں فرماتے ہیں: ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخ چیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہاں گیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دل گیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ 20ویں صدی کا آغاز، اب جنگ آزادی کا بگل بچ چکا تھا۔ مرثیہ نگاری کی زرخیز زمین پر احتجاجی شاعری کی داغ بیل پڑی، اور یہ تبدیلی، یہ تغیر آسان اور فطری تھا۔ حاضرین، اول و آخر صنف مرثیہ کی بنیاد احتجاج کی ایسی کہانی پر ہے جو مظلوم کے نظریے سے لگاتار بتائی جا رہی تھی۔ مرثیے کی منظر نگاری اور مرصع سازی جنگ آزادی کے شاعروں کے خوب کام آئی۔ ظالم انگریز یزید بن گئے اور ہندوستانی عوام مظلوم، اور اردو شاعری نے باغیانہ تیور میں للکار کر کہا کہ ستمگر تجھ سے امید وفا ہوگی جسے ہوگی، ستمگر تجھ سے امید وفا ہوگی جسے ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ظالم تو کہاں تک ہے۔ تنگ آمد بجنگ آمد، یہاں حضرت حر کا ذکر لازمی ہے۔ داستان کربلا میں وہ احتجاج کی مثال ہیں۔ حر کو یزید کا مسلسل ظلم گوارا نہ ہوا، بغاوت کر کے امام حسین کے جان نثاروں میں شامل ہوئے اور شہادت کو گلے لگا لیا، جس کی ترجمانی میں شاعر نے کہا: توقیر زمانے میں ہمیں آج ملے گی، جب نیزے پہ سر ہوگا تو معراج ملے گی۔ کچھ ایسا ہی طرز اظہار ہمیں جنگ آزادی کے دوران ملتا ہے۔ یاد کیجئے، سید شاہ محمد حسن بسم العظیم آبادی نے کہا تھا: سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ دراصل قصہ کربلا دو نظاموں کے ٹکراؤ کو بیان کرتا ہے۔ جب
ظالم و مظلوم کے تصادم کی عکاسی کی گئی ہے، تب مرثیے کے اصناف اور کربلا کا تصور کام آئے ہیں۔ آپ ہم سے اتفاق کریں گے کہ کربلا کا المیہ ہو یا عہد نو میں انسانیت کی پامالی، شاعری بہرحال اس کا اثر قبول کرتی ہے۔ ترقی پسند شاعروں نے بھی صنف مرثیہ کو سر آنکھوں پہ رکھا۔ ان کے لیے حضرت امام حسین غریب مزدور کا اور یزید سرمایہ دار مالک کا استعارہ بن گئے۔ جگر مراد آبادی جو پوری طرح حسن و عشق کے شاعر تھے، تقسیم وطن کے وقت قتل عام دیکھ کر بلک پڑے۔ فکر جمیل خواب پریشان ہے آج کل، شاعر نہیں ہے وہ جو غزل خواں ہے آج کل۔ کربلا کا واقعہ تاریخ کا ایسا سانحہ ہے جو مذہب کی حد بندیوں سے پرے عالمی سطح پر انسانی قدروں کی علامت بن گیا ہے، جس کے زیر اثر سبھی سوچ کے شاعروں نے فکر و فن کے جوہر دکھائے ہیں۔ جوش ملیح آبادی نے کہا، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ خود کو ایتھیسٹ کہنے والے مارکسسٹ شاعر بھی اس موضوع پر طب آزمائی کر چکے ہیں۔ جن علی سردار جعفری نے چین کے کمیونزم سے متاثر ہو کر ماؤ بلا رہا ہے جیسی لیفٹسٹ نظم تخلیق کی، ان کی احتجاجی شاعری کا یہ بھی ایک رنگ ہے۔ یہ ظلم و جبر بھی ایک پیاس ہے جو صدیوں سے بجھائی جاتی ہے انسان کے خون ناحق سے۔ کوئی حسین ہو، کوئی مسیح یا سقراط، لہو کی پیاس انہیں ڈھونڈتی ہی رہتی ہے۔ زبان نکالے ہوئے، تیوریاں چڑھائے ہوئے۔ کیفی اعظمی نے بھی حضرت امام حسین کی عظمت کو سلام کیا اور مظلوموں کو حسینی عزم و ہمت کے ذکر سے تحریک دی۔ حریت کو آج پھر ہے ابن حیدر کی تلاش، وقت کو پھر ہے کروڑوں میں 72 کی تلاش، دیکھنا کیفی نشان حریت لہرائے گا، دیکھنا کیفی نشان حریت لہرائے گا، جب جہاں کو عزم شیر کربلا مل جائے گا، جب جہاں کو عزم شیر کربلا مل جائے گا۔ اردو ادب میں فیض احمد فیض کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے احتجاج کو بھی رومانی فضا عطا کی۔ ان کے لکھے مرثیے میں بھی یہ مخصوص انداز دیکھنے کو ملتا ہے۔ از فیض احمد فیض بروز شب عاشور، رات آئی ہے شبیر پہ یلغار بلا ہے، ساتھی نہ کوئی یار نہ غمخوار رہا ہے، مونس ہے تو ایک درد کی گھن گھور گھٹا ہے، مشفق ہے تو ایک دل کے دھڑکنے کی صدا ہے، تنہائی کی غربت کی پریشان کی شب ہے، یہ خانہ شبیر کی ویران کی شب ہے۔ دور حاضر میں جو مرثیے لکھے گئے یا لکھے جا رہے ہیں وہ روایتی مرثیوں سے قدرے مختلف ہیں۔ یہ اجزائے ترکیبی اور حیت یعنی سٹرکچر اور سٹائل کی پابندیوں سے آزاد ہیں۔ جدید مرثیوں میں اظہار رنج و غم قائم رہا، تاثیر کا بھی خیال رکھا گیا، لیکن بزم اور رزم والی شرطیں تقریباً ختم ہو گئیں۔
آج کے مرثیوں میں قدیم اور جدید کی آمیزش نظر آتی ہے۔ اس دور میں شخصی مرثیوں کا چلن عام ہوا ہے۔ کئی رہنمائے قوم اور ادبی ہستیوں پر مرثیے لکھے گئے۔ جگر مراد آبادی نے نظم لکھی گاندھی جی کی یاد میں: ہزار در ہزار ہیں اگرچہ رہبران ملک، مگر وہ پیر نوجواں، وہ ایک مرد صف شکن، وہی مہاتما، وہی شہید امن و آشتی، پریم جس کی زندگی، خلوص جس کا پیرہن، وہی ستارے ہیں مگر کہاں وہ مہتاب ہند، وہی ہے انجمن مگر کہاں وہ صدر انجمن، مگر کہاں وہ صدر انجمن۔ پریم چند کی وفات کے بعد نذیر بنارسی نے یہ پر تاثیر مرثیہ کہا: اپنے سندیش سے سب کو چونکا دیا، پریم نے پریم کا ارتھ سمجھا دیا، فرد تھا فرد سے کارواں بن گیا، ایک تھا ایک سے ایک جہاں بن گیا، اے بنارس تیرا ایک مشت غبار، اٹھ کے معمارِ ہندوستاں بن گیا۔ حیدرآباد کے رہنے والے مشہور لیفٹ شاعر مخدوم محی الدین نے مارٹن لوتھر کنگ کے قتل پر کہا: یہ شام شام غریباں ہے، صبح صبح ہنیں، یہ قتل قتل مسیحا، یہ قتل قتل حسین۔ مخدوم نے حضرت امام حسین کو سلام عقیدت پیش کیا: امام تشنہ لباں، خضر راہ آب حیات، اندھیری رات کے سینے میں مشعلوں کی برات، میرا ثبات، میری کائنات، میری حیات، سلام مہر بغاوت، سلام ماہ نجات۔ ماضی قریب میں جاوید وشش نے غم حسین کو ہندوستانی عناصر سے ہم آہنگ کیا ہے۔ یہ ان کا اپنا انفرادی رنگ ہے۔ ہو درد بھری تو دل کی دنیا اچھی، ہو درد بھری تو دل کی دنیا اچھی، جو عشق بڑھائے وہ تمنا اچھی، سن سن کے غم حسین رو دیتی ہے، دریائے فرات سے تو گنگا اچھی۔ دور حاضر کی بات کریں تو جناب علی عباس امید نے شہیدان کربلا کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت کچھ یوں پیش کیا ہے: اسلام کی حیات کا تھا آسرا لہو، انگاروں جیسی ریت پہ بہنے لگا لہو، آقا لہو، غلام لہو، اقربا لہو، بیعت کے ہاتھ آیا نہ کچھ بھی سوا لہو، لاکھوں سلام تم پہ شہیدان کربلا، لاکھوں درود تم پہ اسیران کربلا۔ کالیداس گپتا رضا غالب شناس مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے عمدہ غزلیں، نعتیں، سلام اور منقبت لکھ کر ہندوستانی تہذیب کا حق ادا کیا ہے۔ سوزے جگر سے آہ کو مارے ہے فاطمہ، سر سے ردا کو اپنے اتارے ہے فاطمہ، بالوں سے جائے قتل سوارے ہے فاطمہ، میدان کربلا میں پکارے ہے فاطمہ، درد و علم بجانے غریبم پدید شد، فریاد
فریاد ہے خدا کہ حسین شہید شو، فریاد ہے خدا کہ حسین شہید شو۔ کنور مہندر سنگھ بیدی ادبی دنیا میں اپنے نعتیہ کلام کے لیے مقبول ہیں۔ انہوں نے حضرت امام حسین کو اپنی عقیدتوں کا خراج اس طرح پیش کیا: زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ تو مختصر سی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے رنگوں میں رچی بسی صنف مرثیہ نے انسان کے ذاتی رشتوں اور آپسی محبت کا بھرپور احترام کیا ہے، اور شاعری میں شامل محب اور محبوب کے دائرے میں بہن بھائی، ماں بیٹے، خادم و مخدوم، عوام اور رہنما سبھی کو لے لیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اردو ادب اس سرمائے سے محروم رہ جاتا۔ مرثی کو اگر خالص ہندوستانی ثقافت اور شاعری کے اصولوں پر پرکھا جائے تو ہر اعتبار سے کھرا اترتا ہے۔ ہمارے کاوے کا دار و مدار جن نورس پر ہے وہ تقریباً سب کے سب مرثیے میں پائے جاتے ہیں۔ شرنگار رس واقعات کی منظر کشی میں تو نہیں ہے، لیکن اس خالص ہندوستانی زبان کی نفاست اور نزاکت نے یہ حسن بھی پیدا کر دیا ہے۔ اردو شاعری اپنی تمام اصناف کے ساتھ عالم ادب میں مقبول تھی۔ مرثیے نے اسے اپنی فکری وسعت سے مزید مالا مال کیا۔ اس کے موضوعات، بیانیہ، لفظیات، استعارات، تلمیحات، تشبیہات، منظر نگاری، رجز اور صوتی آہنگ سب کے سب خود اپنی شناخت بن گئے، اور مرثیے کو اردو شعری ادب کی ایک بے مثال صنف تسلیم کر لیا گیا۔ دریائے فکر و فن کی روانی ہے مرثیہ، تیغ زبان شعر کا پانی ہے مرثیہ۔ لیلائے شاعری کی جوانی ہے مرثیہ، تاریخ نے کہیں وہ کہانی ہے مرثیہ۔ ہے فرد جرم فوج ضلالت شیار بھی، کردار اہل بیت کا آئینہ دار بھی۔ درد کا رشتہ انسانی کائنات کا مشترکہ رشتہ ہے۔ یہ نہ صرف انسانوں کو آپس میں جوڑتا ہے بلکہ قوموں اور ملکوں کو بھی جوڑتا ہے، تہذیبوں کو بھی جوڑتا ہے، مذہبوں کو بھی جوڑتا ہے۔ کہانی میری رودادے جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرزمین عرب سے داستان کربلا جب ہندوستان آئی تو اپنے اندر ستیہ، اہنسا، شانتی اور تیاگ جیسی خوبیاں لیے گوتم بدھ کی اس دھرتی کی خوشبو میں رچ بس گئی۔ درے حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ گنگا اور فرات محض دو دریاؤں کے نام ہی نہیں بلکہ دو علامتیں ہیں جو دو تہذیبی قدروں کی ترجمانی کر رہی ہیں۔ اگر دور حاضر میں بقول ساحر یہ ایک حقیقت ہے کہ خون اپنوں کا ہو کہ غیروں کا، زندگی میتوں پہ روتی ہے، ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے۔ تو کربلا نے یہ بھی ثابت کر دیا
کہ مظلوم صاحب کردار ہوتا ہے اور ظالم کا کوئی کردار نہیں ہوتا. مظلوم زندہ رہتے ہیں، ظالم مٹ جاتا ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. ظلم پھر ظلم ہے، آغاز سے انجام تلک. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. مرثیہ اسی عزم کی عکاسی کرتا ہے، قومی یکجہتی کا پیغام دیتا ہے، آپسی رواداری کی دعا کرتا ہے، اور یہ سلسلہ قائم ہے. یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر. تو فیض کا منبع ہے، توجہ کوئی دم کر. گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر. جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے. شگفتہ ہے تیرا غم آخری منزل پہ آ کر بھی، مجھے حیرت ہے صدیوں کے سفر میں کچھ نہیں بدلا. تو یہ تھا سفر ارتقاء مرثیہ کربلا سے کاشی تک. دوستو، مرثیہ از این امپورٹنٹ جانر آف پوئٹری. مرثیہ ایک اہم صنف ہے شاعری کی، ایک مہتوپورن ودھا ہے کویتا کی، جس نے قومی ہم آہنگی اور یکجہتی اور مصیبتوں کے روبرو حوصلے اور خودداری کا چراغ روشن رکھا ہے. ماہ سال کی گردش، صبح و شام کا سلسلہ ہمیں خوشیوں کے ساتھ غم بھی دیتا ہے. غم آنکھوں سے ڈھل کے تو آنسو ہے، اور لفظ بن کے سخن میں ڈھلے تو رسا. غم ملتے رہیں گے اور حساس قلم مرثیہ لکھتے رہیں گے. یہ وہ حقیقت ہے جسے وقت کی گردش فراموش نہ کر سکے گی، اور مرثیے کی زمین پر پروان چڑھی احتجاجی شاعری کی اہمیت تو ہمیشہ بنی رہے گی. کیا ظلمتوں کے دور میں بھی گیت گائے جائیں گے؟ ہاں، ظلمتوں کے دور کے ہی گیت گائے جائیں گے. تو جشن بہار ٹیم بے حد ممنون ہے کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت نکال کے اس محفل میں شرکت فرمائی. جشن بہار ٹیم ویئر از not only سارے نہیں ہیں پر کوئی بات نہیں. Not only the thirsty seek the water as well seeks the thirsty. شکریہ. اپرنا شریواستو، یہ عمران احمد، جیا ہماری بیٹی ہیں، اور پون سب ادھر ادھر کہیں.